Today we will discuss about the concepts of MapReduce and the advantages or the objectives that we want to achieve after completing this topic. That we will be able to introduce or define MapReduce, and we will also be able to introduce or define the usage of a MapReduce. तो पहले हम इसको इनिशिएट करते हैं and start with that what is a MapReduce. MapReduce is a software framework which supports parallel and distributed computing on a large data set. बेसिकली MapReduce को जब डिफ़ाइन किया गया या डिज़ाइन किया गया तो गूगल ने सबसे पहले इसको इनिशिएट किया था और इसकी रीज़न ही यही थी कि समटाइम्स जब आपने किसी चीज़ को एनालिसिस करना है और जब आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में या पैरेलल एनवायरनमेंट के अंदर हैं जहाँ पे आपका आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपने उसको कलेक्ट करते हुए बेसिकली कोई एक एनालिसिस परफॉर्म करना है या एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने गेन करनी है तो उस पर्पज़ के लिए एक वे तो आपके पास ये है कि आप तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें कलेक्ट करने के बाद आप अपनी मशीन के ऊपर बैठ के एंड प्रोसेस करें बट दिस प्रोसेसिंग इज़ अ टीडियस टास्क आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी पड़ रही थी आपकी समटाइम्स आपकी जो क्लाइंट वाली मशीन हुआ करती है वो उस हद तक कंप्यूटेशनली स्ट्रांग नहीं हुआ करती कि वो आपको इतनी हैवी कंप्यूटेशन जो है वो परफॉर्म करके दे सके तो उस की बेस के ऊपर जो है वो फिर ये एक मैप रिड्यूस का कंसेप्ट जो है वो डेवलप किया गया जिसकी बेस के ऊपर क्लाइंट्स के बजाय जहाँ पे जिन सर्वर्स के ऊपर जो आपका डाटा पड़ा हुआ था बेसिकली वहाँ से आपने उसी पॉइंट के ऊपर जो है वो क्या किया आपने प्रोसेसिंग की कि डिस्ट्रीब्यूटेड सपोज कर लें डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर है और आपके पास आपने जो है वो डाटा परफॉर्म करना है आपने उनमें से सपोज कर लें आपका जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो 5 और 10 और 20 और 30 एनी नंबर जो उस के अंदर मौजूद है तो उनमें अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस कंसेप्ट के तहत क्लाइंट ने बेसिकली अपनी वो वाली जो इन्फॉर्मेशन थी जो प्रोसेसिंग वाली उसको उन्होंने क्या कर दिया उन सर्वर वाली साइड के ऊपर शिफ्ट कर दिया तो वो कोड वहाँ पे एग्जीक्यूट होना था और उसने उस इंफॉर्मेशन को वहाँ पे प्रोसेस करना था अब ये जो प्रोसेसिंग है ये बेसिकली मैप वाला पोर्शन आ गया ठीक है कि आपने और आगे चलकर हम इसको डिटेल में देखते हैं कि मैप में क्या हुआ कि वो जो आपकी सर्वर साइड के ऊपर जो आपकी वर्कर्स हैं उनको बुनियादी तौर के ऊपर आपने वहाँ पे उसकी मैपिंग की और ये इंडिविजुअल लोकल ड्राइव के ऊपर थी ठीक है अब हर सर्वर ने बुनियादी तौर के ऊपर वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन सपोज कर लें कि आप ये चाहते हैं कि आपकी जो वीडियो है वो कितने लोगों ने देखी है अगर आप ये चीज़ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपने उसको एक प्रोसेस करना है ठीक है इसी तरीके से मुख्तलिफ वेब की हैं कि एक वेबसाइट के ऊपर आपके ये चाहते हैं कि जी आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितने यूज़र्स आए और फिर उनकी जो एनालिसिस है कि किस किस एरिया के ऊपर लोकेलिटी वाइज आप उसको अगर करना चाहते हैं तो वो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सपोज करें आप कैलकुलेट करना चाहते हैं और ये सारी की सारी अगर आप क्लाइंट साइड के ऊपर करें तो वो थोड़ा सा क्या बन जाता था एक काफ़ी हैवी टास्क बन जाता था तो इस बेस के ऊपर जो है वो ये कंसेप्ट डेवलप किया गया कि आपकी क्लाइंट साइड ने रिक्वेस्ट करनी है और वो जिन सर्वर्स के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है बेसिकली वो वहीं से जो आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करेगी प्रोसेस करने के बाद जो है वो आप तक जो है बेसिकली उसको उसी लोकल इन्फॉर्मेशन को वहीं पे स्टोर करेगी फ़ाइल को और आपके क्लाइंट को वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाती कि ये हमारे पास प्रोसेसिंग हुई है ये इन्फॉर्मेशन है ये फ़ाइल है और ये इसका पाथ है अब ये मैप वाला पोर्शन हुआ ठीक है
اگلا والا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے، ریڈیوس کہلاتا ہے، کہ اس کو بنیادی طور کے اوپر ایگریگیٹ کرنا، کیونکہ وہ ڈفرینٹ کلائنٹس کے اوپر، ڈفرینٹ مشینز کے اوپر اسکیٹرڈ ہے، اس کو کلیکٹ کرتے ہوئے آپ کے پاس، آپ کو ایک کولیکٹیو جو ہے وہ انفارمیشن چاہیے. ٹھیک ہے، جب آپ کو کولیکٹیو انفارمیشن چاہیے تو وہ آپ اس کو کیا کریں گے، ایگریگیٹ کریں گے، وہ ریڈیوس والا پورشن ہے. اب کلائنٹ سائڈ کے اوپر ریڈیوس والا پورشن بھی نارملی نہیں کیا جاتا. اب اس ٹیکنیک کے ساتھ یہ تھا کہ انہی ڈسٹریبیوٹر سرورز کے اندر میں سے کچھ سرورز کو انہی فائلز کا جو پاتھ ہے وہ بیسیکلی شیئر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کر دیا جاتا ہے. اور یہ شیئر کرنے کے بعد جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو آپ کے سرورز ہیں جو ڈسٹریبیوٹڈ انوائرمنٹ کے اندر ہیں وہ ان فائلز پہ پروسیس کرتے ہوئے ایک ایگریگیٹڈ آپ کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. اب یہ جو سرورز کے ساتھ والے جو کمیونیکیشنز تھے، کلائنٹ اتنی ہیوی کمیونیکیشن کا بھی کیپیبل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ ایک درمیان میں ایک اور جو ہے لیئر آ گئی جس کو ہم ماسٹر کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بنیادی طور پہ ایک لیئر دے رہا ہے کہ کلائنٹ ماسٹر کو ریکویسٹ کرتا ہے، اور وہ جو جہاں جہاں پہ انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اس میٹا ڈیٹا کی انفارمیشن کی بیس کے اوپر، وہاں سے وہ میپ والا کام کرتا ہے، یعنی انیشل پروسیسنگ کرتا ہے. اور اس کے بعد وہی ماسٹر جو ہے وہاں سے ریڈیوس والا جو پورشن ہے وہ بھی اپنی انہیں کلائنٹ جو کلائنٹ سرورز ہیں ان میں سے کچھ کو اسائن کرتا ہے، اور وہ جو ریڈیوسڈ یا ایگریگیٹڈ انفارمیشن ہے وہ بیسیکلی ماسٹر کے ذریعے کلائنٹ تک آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے. اب یہ ایک آئیڈیا تھا جس کی بیس کے اوپر یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ٹاسک جو ہے پرفارم ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے اٹ مینس کہ آپ کی جو میپ ریڈیوس ہے یہ ہے کیا ہے کہ ایک سمپل ڈیٹا پیرلل پروگرامنگ ماڈل ہے جو ڈیزائن کیا گیا کس پرپس کے لیے، ایک اسکیلیبلٹی کے لیے، اور دوسرا آپ کے پاس کیا آ گیا، فالٹ ٹالرنس آ گیا. فالٹ ٹالرنس کس طریقے سے آئی، سپوز کر لیں وہ جو میپنگ کا پروسیس آپ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اگر اور یہ یاد رکھیے گا کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم ماسٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں جو جن سرورز پہ وہ پروسیسنگ ہو رہی ہے. جیسے ہی جس کو ہم ہارٹ بیٹ کا نام دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سگنلنگ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ اتنا پروسیس ہو چکا ہے، اتنی پرسنٹیج ہو چکی ہے، اینڈ سو آن. اب اس کمیونیکیشن کے اندر اگر کوئی ایک مشین جس کے اوپر ایک پروسیسنگ ہو رہی تھی، وہ میپ والا کام ہو رہا تھا، اگر وہ مشین جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے، کرپٹ ہو گئی ہے، آپ کے پاس مشین بند ہو گئی ہے، تو آپ کا وہ جو ماسٹر ہے وہ بنیادی طور کے اوپر وہ والا جو ٹاسک ہے، اب یہ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ڈسٹریبیوٹڈ سسٹمز کے اندر یا پیرلل کمپیوٹنگ کے اندر، اٹ مینس کہ وہ ریپلیکیٹڈ انفارمیشن تو ہوگی. تو جب ریپلیکیٹڈ ہوگی تو وہی انفارمیشن جس دوسرے کے پاس تھی وہ ماسٹر وہاں پہ میپ کرے گا اور وہاں سے وہ پروسیسنگ کروا دے گا. تو یہ فالٹ ٹالرنس ہے وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے. سملرلی اسکیلیبلٹی ہے کہ آپ مشینز کو ایڈ کر سکتے ہیں یا ریڈیوس کر سکتے ہیں، کہ آپ کے پاس اس کیوری کے بیس کے اوپر ہے کہ وہ کس طریقے سے کہاں کہاں پہ ٹاسک جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے. ٹھیک، پھر ہمارے پاس آیا ہے کہ اب یہ جو پائنیئر شروع میں بتایا تھا کہ یہ گوگل نے بیسیکلی کیا تھا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے ہی یہ پیپر بیسیکلی، اور جس کی بیس کے اوپر پھر آپ کے پاس یہ ہدوپ بھی آیا، گوگل فائل سسٹم بھی آیا، HDFS آیا، ڈسٹریبیوٹڈ انوائرمنٹ کے بہت سارے ایسے جو میجرز تھے وہ بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ اسی کے اوپر بیس کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ لاسٹ ایئر کا ڈیٹا ہے 2022 کا، کہ آپ کے پاس جو ہے جو پروسیسز ہیں وہ 200 پیٹا بائٹس آف ڈیٹا پر ڈے جو ہے وہ پرفارم کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اب جو اس کی پاپولیرٹی ہے وہ جو اوپن سورس آپ کے پاس ایک حدوپ پروجیکٹ تھا جس کی بیس کے اوپر یہ زیادہ پاپولر ہوا. ٹھیک ہے، اور یہ یوز کیا جا رہا ہے، یاہو کے اندر یوز کیا جا رہا ہے، فیس بک نے اس کو کنسیپٹ کو اڈاپٹ کیا، امیزون نے اس کنسیپٹ کو کیا کیا، اڈاپٹ کیا. ٹھیک ہے، اب میپ ریڈیوس کس پرپز کے لیے یوز کی جاتی ہے؟ اب گوگل کے اوپر جب یوز ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا ہے کہ انڈیکس کنسٹرکشن فار گوگل سرچ آپ کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہے، یعنی اس پرپز کے لیے ہو جاتا ہے. پھر
آرٹیکل کلسٹرنگ فار گوگل نیوز اس پرپز کے لیے یوز کیا جاتا ہے، یا اسٹیٹسٹیکل مشین ٹرانسلیشن جو ہے اس کے لیے بھی میپ ریڈیوس کو گوگل جو ہے وہ یوٹیلائز کر رہا ہے. جب فیس بک ہے، فیس بک آپ کے پاس یوز کر رہی ہے اسی میپ ریڈیوس کو، وہ ڈیٹا مائننگ کے پرپز کے لیے یوز کر رہی ہے، ایڈ آپٹیمائزیشن کے حوالے سے یوز کر رہی ہے کہ کون سی ایڈ کس لوکیلٹی کی ہے، کس کیٹیگری کی ہے، اس کے کلائنٹس کس کیٹر کے ہو سکتے ہیں. تو وہ جو اس کی کیٹرنگ ہے، اس کی کلاسیفیکیشن ہے ایڈز کے حوالے سے، جو ہٹ کرے اور پراپر جو اس کا یوزر ہے، جو کلائنٹ ہے، جو پاسبل کلائنٹ ہے بیسیکلی اسی کو ہی ہٹ کرے. جو کلائنٹ اس کا بن ہی نہیں سکتا بنیادی طور پہ اس کو وہ ایڈ نہ جائے. ٹھیک ہے. پھر فیس بک کے اوپر اسی میپ ریڈیوس کو اسپیم ڈیٹیکشن کے حوالے سے بھی یوز کیا جاتا ہے. یاہو کے اوپر جب ہم یوز کرتے ہیں تو یاہو پہ یوز کرنے کے لیے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ویب میپ کے پاورنگ یاہو سرچ جو ہے اس کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں، یا اسپیم ڈیٹیکشن فار یاہو میل جو ہے اس کے لیے ہم اس کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جب ریسرچ کے اندر جو ہے وہاں پہ جب آپ میپ ریڈیوس کو یوز کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے آپ کے پاس ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی جو سائنٹیفک ہے یا جو ریسرچ کمیونٹی ہے اس کے اندر بھی چونکہ اتنی ہائی کمپیوٹیشنل پاور والی سنگل مشینز جو ہے وہ ان کے لیے مینٹین کرنا، پرچیز کرنا وہ اتنا نہیں تھا. تو پھر یہ کیا ہوا، ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر یا پیرلل کمپیوٹنگ انوائرمنٹ کے اندر وہ موو کر گئے. تو اس میں پھر ان کو آبویسلی جب انالیسس کرنا ہے تو اس پرپز کے لیے یہ میپ اور ریڈیوس کا کہ ایک سرٹن انفارمیشن جو ہے اس کا ایگریگیٹ گین کرنے کے لیے یوز کیا. تو اس میں سے ایک آپ کے پاس کیا ہوگا، ایسٹرونومیکل امیج انالیسز ہے، یہ اس میں یوز ہو رہا ہے. یا ساتھ میں یہ کہاں کا بھی یوز ہو رہا ہے، یہ ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے. بایو انفارمیٹکس کے اندر ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس انالائزنگ ویکیپیڈیا کنفلکٹس ہیں، اس کے اندر آپ کے پاس یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر نیچرل لینگویج پروسیسنگ کے اندر جو ہے وہاں پہ آپ کے پاس یوز ہو رہا ہے. پھر آپ کے پاس جو ہے وہ پارٹیکل فزکس ہے نیبراسکا کے اندر، وہاں پہ یوز ہو رہا ہے. پھر آپ کے پاس آ جائے گا کہ اوشن کلائمیٹ سیمولیشن جو ہے ان کے اندر اس کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. اب میپ ریڈیوس کام کس طریقے سے کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس میپ ریڈیوس کے اندر تین مین فیزز ہوا کرتے ہیں. وی کین سے دیٹ میپ ریڈیوس ہیز 3 مین فیزز. کون کون سے ہوا کرتے ہیں؟ میپ، سارٹ اینڈ ریڈیوس. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس ان فیزز کو کس طریقے سے کام کرتا ہے یہ گرافیکلی ہم نے یہاں پہ شو کیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس پہلا فیز ہے، اس کے اندر آپ کے پاس کیا ہوگا، میپنگ ہے. اب یہ والی وہ پروسیسنگ ہے جو سرور سائٹ کے اوپر میں نے سٹارٹ والی سلائڈ کے اندر ایکسپلین کیا ہے کہ یہ وہ پروسیسنگ جہاں پہ آپ کے پاس جو آپ کی ریکوائرڈ انفارمیشن ہے اس کی پروسیسنگ بیسیکلی یہاں پہ ہو رہی ہے. تو یہاں پہ میپنگ کا پروسیس ہوا. پھر اگلا آپ کے پاس کیا ہوا کہ شفلنگ یا سارٹنگ آپ کے پاس ہوتی ہے کہ جو ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ کس کے ساتھ کہاں کہاں پہ لنک کرنی ہے وہ وہاں پہ لے کے آتے ہیں، اور لانے کے بعد یہاں پہ سارٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد اس کو ریڈیوس کرتے ہوئے ایگریگیٹڈ انفارمیشن کے ساتھ ہم آگے کی طرف لے کر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اوور ویو یا ایک سمپل گرافیکل اس کی پریزنٹیشن ہے. اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم نیکسٹ ٹاپک کے اندر دیکھیں گے کہ ایگزامپل کے ساتھ ہم بنیادی طور کے اوپر اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں.